अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त कहीं एनआरओ की बाज़गश्त सुनाई दे रही है तो कहीं वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को होने वाला जो इल्हाम है हमें इसके बारे में गुफ्तगू शनीद हो रही है कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है कि 100% नवाज़ शरीफ जो हैं वो दोबारा जेल में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि 100% दोबारा जो है नवाज़ शरीफ है वो जेल में ज़रूर जाएंगे। इस बयान को नवाज़ शरीफ के वकील ने आज एहतसाब अदालत में उठाया और कहा कि वफाकी वजीर को केस के फैसले का इल्हाम हो चुका है क्या, जो इस तरह की बातें की जा रही हैं। हुकूमत के इस तरह के बयानात से क्या अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है कि वाकई मुल्क में टारगेटेड और इंतकामी एहतसाब हो रहा है, और क्या यही वजह है कि अपोजिशन जमातें अब फिर से हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाती हुई नजर आ रही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होने जा रही हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस की कड़ियाँ दिन ब दिन जरदारी साहब के करीब तर होती जा रही हैं। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से तीसरा खिताब किया और चौथी बार ये बात उन्हें दोहराई कि कान खोल कर सुन लें कि किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, सबका कड़ा एहतसाब होगा। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ ने तो खिताब सुना ही नहीं। खैर, वज़ीर आज़म की इस धमकी पर अपोजिशन मैदान में आई और कहा कि वज़ीर आज़म वाज़े करें, आप बताएं मांग कौन रहा है, कौन कह रहा है कि हमें एनआरओ दिया जाए। सवाल यह है कि कानूनी और आईनी तौर पर एनआरओ जैसे कोई भी मामला पैदा हो नहीं सकता, तो फिर मुल्क में एनआरओ की आवाज़ें क्यों उठना शुरू हो गई हैं। प्रोग्राम के में इसमें भी बात करेंगे। दूसरी जानिब जिक्र करेंगे कि सऊदी अरब से कर्ज की सूरत में मिलने वाला जो ये रिलीफ है, हुकूमत की कामयाबी ना कहना क्या वाकई ज़्यादती होगी, क्योंकि सऊदी अरब इससे पहले भी मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मदद करता रहा है। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है इस मदद को, और वो भी कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि शराइत के बगैर सब कुछ हुआ है। इस कर्ज के मिलने से मुल्क की मौशी सूरत हाल किस कदर बेहतर होने जा रही है, क्योंकि आने वाले जो दिन हैं उसमें चाइना और मलेशिया से भी सरमायाकारी और इमदाद मिलने के मुस्बत इशारे दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में IMF का जो प्रोग्राम है ये किस कदर अहमियत का हामिल होगा, जबकि सऊदी अरब से मिलने वाले कर्ज के बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान से आखिर डिमांड क्या कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा इसमें हम बात करेंगे जो कल पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जमात इस्लामी की तलबा तंजीम जमीयत की जानिब से तशद्दुद किया गया, वहाँ पर मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हुए थे। इस वाक़े पर बात करेंगे कि ये पहला वाक़या नहीं है इस तलबा तंजीम के हवाले से। इस तलबा तंजीम के बहुत से किस्से हैं जो पिछली कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं। इस तरह के वाक़यात वज़ीर आज़म इमरान खान ख़ुद इसी तरह के एक वाक़े का निशाना बन चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जमात इस्लामी अपने ज़ेर इंतज़ाम जो तंजीम है इसके रवैये पर खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है। गवर्नर साहब ने तो उस पर नोटिस ले लिया, लेकिन क्या ऐसी तलबा तंजीम को हमेशा के लिए बैन नहीं कर देना चाहिए, या कम अज़ कम उनको अखलाकियात ही सिखा देनी चाहिए। इस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे और कोशिश करेंगे सिराजुल हक साहब को इस मामले पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब है, इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, आपसे शुरू करती हूँ। हिलाली साहब, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। इससे पहले आपको भी याद होगा 98 में जब एटमी धमाके किए थे अमेरिका की जानिब से, जो पाबंदियां लगी थी, उस वक्त भी सऊदी अरब ने $3 अरब सालाना का हमें तेल उधार दिया, बड़ा मौशी बहरान पैदा हो गया था। 2014 का मैंने जिक्र किया, $1.5 अरब कैश दिया था सऊदी अरब ने 2014 में भी। तो और हुकूमत की जानिब से जो कहा जा रहा है कि बग़ैर शराइत के ये हमें मदद हमारी जो की गई है, किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी गई, अपोजिशन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो क्या इतना बड़ा जो एक मुस्बत कदम उठाया गया है सऊदी अरब की जानिब से हमारी जो मईशत को सहारा देने के लिए, आप समझते हैं ये सिर्फ इमरान खान की वज़ीर आज़म की क्रेडिबिलिटी का नतीजा, उनकी क्रेडिबिलिटी के नतीजे में ये हमें मदद मिली है? कुछ हद तक शाजिया तो सही बात है कि हमारा जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसको सब लोग समझते हैं, मेरे ख्याल में उनकी मुखालिफ भी समझते हैं कि ये ईमानदार आदमी है। तो उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर इसका इम्पैक्ट हुआ है, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया में और मुल्कों में भी। मगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा इधर कंफ्यूजन है कि सऊदी अरेबिया ने क्या मांगा और ये वो। देखिए, सऊदी अरेबिया ने कुछ नहीं मांगा, सही कह रहे हैं। सऊदी अरेबिया बहुत कम मांगता है हमारे से, और जब 98 में कुछ नहीं मांगा। और आप जो कहने लगी थी कि यमन के बारे में उन्होंने कहा अगर हम तुम्हें ये करेंगे तुम आके हमारे साथ यमन में लड़ो,
میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ کچھ ہمیں دے رہے ہیں، وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم سعودیوں کے دوست ہیں اور ہم نے ان کو کہا ہے جب تمہارے خطرہ ہوتا ہے تو ہم آ کے تمہارے کو مدد کریں گے، اور اسی وجہ سے۔ مگر یمن کا یہ ہوا کہ ہم نے ان کو کہا کہ وہ تو نہیں اٹیک کر رہے ہیں نا، آپ اندر جانا چاہتے ہیں، آپ جا کے ادھر کچھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا پالیسی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چھونے نہیں دیں گے، ہم کسی کو چھونے نہیں دیں گے آپ کو ان سعودی عربیہ، مگر اگر آپ جا کے باہر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور بھی ہمسائے ملک ہیں اور پھر یہ بڑا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، اور نہ مسلمانوں کے خلاف ہم ان کے ملک میں جا کے ان کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر میں آپ کو جلدی سے ایک چیز بتا دوں، دیکھیے کتنے پیسے ملے ہیں شازیہ، آپ کا کیا خیال ہے؟ 3 بلین ملے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایکچولی کیا پوزیشن ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ 3 بلین جو ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ دیا ہے شازیہ، انہوں نے بالکل سمجھے ایک تحفہ دیا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں اس کو واپس کرنا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ایک لحاظ سے انہوں نے ایڈوانس کیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اور جب ہمارا پوزیشن بہتر ہوگا آپ سوچیں گی کہ واپس کرنا، مگر ان دا پاسٹ پہلے یہ کبھی نہیں ہوا ہے کہ ہم نے ان کو یہ واپس کیا ہے، یہ سمجھے ایک تحفہ ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3% شاید اس پہ سود لگے گا، میں کہتا ہوں وہ بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سعودی عربیہ جب ہمیں ڈائریکٹلی ہمارے ریزروز کے اندر وہ انجیکٹ کرتے ہیں پیسے، یہ ایک تحفہ عموماً ہوتا ہے۔ اور تیل بھی 1 سال کے لیے ادھار، 3 ملین تیل کے لیے دیا ہے، رینیوبل ایوری 3 ایئرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ملین وہ ہمیں اس سال کے لیے دے رہے ہیں، ہم اس کو پورا استعمال کر کے سال کے آخری تک اگر ہم اس قرض کو پھیٹ دیں تو پھر 3 ملین اور وہ یہی 3 ملین ہم اگلے سال کے لیے ایکسپیکٹ کر سکیں۔ یہ تحفہ نہیں ہے، اس کو ہمیں واپس کرنا ہے، اور اس پہ شاید پھر بھی میں یہ کہتا ہوں شاید ان دا کاسٹ فیکٹر، مانے جب تیل کا کاسٹ لگا رہے ہیں تو یہ 2-3% انٹرسٹ بھی شاید تیل کو اگر بڑھا کے انہوں نے یہ کیا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو ہمیں ملا ہے یہ بہت جنرس ٹرمز میں ملا ہے، یہ بڑا ٹائملی ایڈ ہے، اور سب سے بڑی بات مشکل وقت میں ملا ہے جب IMF کی اتنی سخت شرائط کا سامنا تھا۔ ہاں صحیح بات ہے بھٹی صاحب، بالکل بھٹی صاحب، سٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، سونا 1000 روپے سستا ہو گیا، ڈالر گر گیا، ایک دن میں 120 ارب کے قرضے ہم پر کم ہو گئے۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ PTI حکومت کی، یہ کام تو نون لیگ کی حکومت نہیں کر سکی، پیپلز پارٹی کی حکومت اس طرح کی مدد نہیں لا سکی، لیکن پھر بھی وہ کریڈٹ دینے کو تیار ہی نہیں ہے حکومت کو۔ دیکھیے بالکل کامیابی ہے، جو ہمارا حال ہو چکا تھا، جو الحمدللہ جھاڑو پھر چکا تھا خزانے میں، اداروں میں، جو ہمارا قرضے تھے، جو سود تھا، جو مہنگائی، جو سارا کچھ تھا، اس میں بڑا ضروری تھا کہ ایک کوئی انجیکٹ ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی عرب اس وقت خود مشکلات کا شکار ہے۔ سعودی عرب کے اپنے مسائل بہت زیادہ ہیں، ٹرمپ اور امریکہ جو ہے ابھی آج ہی CIA چیف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملا ہے، اس نے سعودی عرب پہ اس کو بریف کیا ہے، وہ جرنلسٹ کے قتل پہ۔ ترکی ہے وہ اپنا چکر میں، اردوان ہے وہ اپنے چکر میں، کیونکہ وہ قطر کے کیمپ میں تھے، اب وہ سعودی عرب سے رابطے میں ہے، سعودی عرب خود اپنی پریشانی میں ہے۔ تو اس سارے میں اگر پاکستان، یعنی یہ تو اب ہمیں نہیں کہا گیا نا کہ آپ جا کے کل شام کو فوجیں لے جا کے یمن میں کھڑی کر دیں، وہ بھی نہیں کہا گیا، اور سعودی عرب پہ اگر اٹیک ہوتا ہے یا سعودی عرب پہ اگر کوئی پرابلم میں آتی ہے تو وہ تو ظاہر ہے ہم پہلے بھی، ہمارا پہلے دن سے سٹینس ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب کو بھی ریلیف دیا انہوں نے جب ہم ایٹمی دھماکے کیے اس وقت بھی ریلیف دیا، تو اس پہ کوئی، اس میں بھی کیڑے نہیں ڈالنے چاہیے، اس میں بھی کیڑے نہیں ڈالنے چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، جب آپ کو اگر ملائیشیا یا چین سے بھی کچھ ملتا ہے، یا وہ جیسے پرائم منسٹر نے چین کو کہا تھا کہ ہم ریوائزڈ کریں گے وہ سی پیک، تو انہوں نے اس کے بدلے میں وہ جب ہم ملے تھے تو اس وقت بھی پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں یہ بتا نہیں سکتا کہ لیکن ہمارے ساتھ چین کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو وہ بھی ملتا ہے۔ تو IMF سے ذرا ہم تھوڑی سی بہتر شرائط کے ساتھ جائیں گے۔ پہلے ہی دیکھیں
میں ابھی جو 4,000 روپے کا جو راشن ڈالتا تھا آدمی اب وہ 6,000 کا ڈال رہا ہے. اب سردیوں میں گیس شیڈنگ ہونے والی ہے, بجلی کا جو حال ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, مہنگائی کا جو حال ہو گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی انہوں نے گیس چوری بجلی چوری پہ فوکس کیا ہے. بڑے لوگوں کو لایا نہیں جا سکتا. 8 ارب درہم کی جو پراپرٹی ہے دبئی میں صرف پڑی ہوئی ہے, وہ اس پہ بڑا لمبا سفر ہے. اس میں یہ بڑا ریلیف ہے, اللہ کرے تھوڑا سا آگے. اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. ملک ہم سب کا ہے. آج کل نواز شریف صاحب تھے, آج عمران خان ہے, کل کوئی اور ہوگا. یہ ملک کو چلنا چاہیے, اداروں کو چلنا چاہیے. جو جھاڑو پھر چکا ہے یا جو پھیر گئے ہیں پہلے پچھلے مہربان, اللہ کرے کہ تھوڑی سی معیشت سمجھ. علی محمد خان صاحب, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اپوزیشن تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ آپ بغیر ڈیل کے کچھ لے کر آئے ہیں. پارلیمنٹ کے فلور پر آپ کو بتانا پڑے گا کن شرائط کے تحت آپ یہ پیسے لے کر آئے ہیں. 1 مہینہ پہلے بھی جب پرائم منسٹر صاحب نے دورہ کیا تھا تب تو یہ باتیں ہو رہی تھی. اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ بڑی سخت شرائط کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم پیسے لیتے ہیں, قرض لیتے ہیں. تو اچانک اس 1.5 مہینے میں کیا ہو گیا کہ آپ خوش وہاں سے واپس آ گئے, بغیر شرائط کے اتنے پیسے بھی لے آئے, تیل بھی آپ ادھار لے آئے, 1 سال کی شرائط, 1 سال کے بعد آپ کو پیسے دے رہے ہیں. آخر ہوا کیا ایسا اس 1 مہینے کے دوران؟ تو بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اس دورے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ اور سب پینلسٹ کو جو ہے بہت بہت میری طرف سے السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپوزیشن کو میں یہ مارجن دیتا ہوں کہ وہ یہ سوال کر سکتے ہیں. اگر اپوزیشن حکومت وقت پہ سوال نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ ان کا حق ہے وہ کریں. ہم نے بھی اپنے وقت پہ سوال کیا تھا. ٹرو, ویری ٹرو. ان کا حق ہے وہ ہم سے سوال کریں, کیونکہ ہم 100% کی پاکستان کی پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. کافی تعداد میں اپوزیشن نے بھی ووٹ لیے ہیں. ان کے سوال کا اسٹریٹ فارورڈ جواب یہ ہے کہ دیر نو اسٹرنگز اٹیچڈ, کوئی شرائط نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کسی کا یہ کوئی شک ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے کوئی ایسی ڈیل کی ہے کہ کوئی یمن کوئی چڑھائی کریں گے تو ساتھ ہم بھی مل جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کے الٹ بات کی ہے. اور یہ بات جو چیئرمین عمران خان, میں ہمیشہ ان کو چیئرمین اس لیے کہتا ہوں, مجھے پرائم منسٹر سے زیادہ ان کو چیئرمین کہنا مجھے اس سے زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ مجھے چیئرمین جب میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہی موومنٹ ہے, وہی ہم کر رہے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف ایک موومنٹ کا نام ہے. اس وقت جو یہ بات کی ہے یہ بہت دل گردے والی بات عمران خان صاحب نے کی ہے. آئی ہوپ اپوزیشن اور باقی ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کریں کہ قرض نہ لیتے ہوئے, قرض تو ہے نا, ہمیں تحفہ دیا ہے, جو بھی آپ کہیں قرض ہے ایک قسم کا, اگر ہم اس کو واپس نہیں کرتے دس از گڈ تھنگ کہ انہوں نے پہلے ہم سے نہیں لیا. اگر ہم نہ لیتے تب اگر خان صاحب یہ بات کرتے تو ذرا وہ پھر بھی, لیکن قرض لینے کے بعد بھی یہ بات کرنا یہ کوئی دل گردے کا کام ہوتا ہے. کوئی ایسے بندے کا کام ہے جو اپنے اصولوں سے پھر بھی نہیں ہٹتا. اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ایک میسج ہے صرف سعودی عرب یا کسی اور کو نہیں, پوری اسلامک ورلڈ کو. میرے لیے اس سے اہم بات یہ ہے, دیکھیں قرض لینا کبھی بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی. اس وقت ہم پہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک سانس لینے کا موقع مل گیا ہے, ایک بریتھ آف فریش ایئر مل گئی ہے, تھوڑا سا وقت مل گیا ہے کہ ہم اپنا قبلہ سب درست کریں. ناؤ فار می دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن از, یہ نہیں ہے کہ لینا چاہیے تھا یا نہیں لینا چاہیے تھا, بغیر لیے کوئی چارہ نہیں تھا. سوال یہ ہے کہ کیوں لینا پڑا. صرف تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑے سے فیکٹس فگرز بڑے بریفلی بتا دوں. 30,000 ارب کا ہم پہ قرضہ چڑھ چکا ہے, 30,000 ارب کا, جس میں سے صرف پچھلے 5 سال میں 13,000 سے لے کے 28,000 تک ہم پہنچا گئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے جب حکومت لی ہے, جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے 1200-1100 ارب کا گردشی قرضہ, 150-160 ارب روپے کا سوئی گیس کا قرضہ جو ہے, صرف سوئی گیس کی مد میں PIA کا قرضہ اربوں روپے کا, اور اسی طرح ریلوے کا, اور پتہ نہیں کس چیز کا, آپ کی سٹیل مل پیسہ نہیں ہے غریب آدمی کو, مزدور کو پیسے دینے کے لیے. ٹھیک ہو گیا نا. question is کہ وہ کیا پالیسیز تھی جس نے آج ایک سٹنگ گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ جا کے قرض لیں, اور سٹیٹڈ پالیسی آج بھی ہماری یہ ہے کہ ہم قرضوں کے خلاف ہیں اور اس ملک کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو اجلاس شروع ہو رہا ہے, میں اس نقطے پہ یہاں پہ رکتا ہوں کہ یہ جو اجلاس شروع ہو رہا ہے اس پہ سوچیں کہ وہ کیا عوامل تھے جو ہمیں اس نہج پہ پہنچا گئے کہ وہ پاکستان جس نے دنیا کو قرض دینا تھا دنیا میں قرض مانگ رہے ہیں, اور ایسا ہم کیا کریں کہ آئندہ سے ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے. صحیح. ملک محمد خان صاحب, اپوزیشن کو کیا اعتراض ہے کہ اگر اتنے اچھے بغیر شرائط کے ہمیں اتنی مدد مل جاتی ہے, اور آپ لوگوں کے جو کیے اقدامات ہیں معیشت کو سہارا دینے کے لیے, معیشت کا جو برا حال ہو چکا تھا اس کو سنبھالا دینے کے لیے اگر حکومت اس طرح کے اقدامات کرے, آپ کو تو کریڈٹ دینا چاہیے حکومت کو. دیکھیں, میں
آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. میں ضمناً دو باتیں عرض کروں گا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو یہ بائی لیٹرل ارینجمنٹ میں باہر صورت ہمارا فائدہ ہے. صحیح. اور اس میں اگر یہ ڈیفرڈ پیمنٹس ہیں آئل کی، ٹھیک ہے، اس کو گورنمنٹ کو ہر لحاظ میں اسے میکسیمم بینیفٹ کرنا چاہیے. کچھ پیسے پاک ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے کریڈٹس میں مدد کرے گی. ساری تفصیل تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن کچھ ابہام ساتھ جو پیدا کیے ہیں وہ حکومت نے خود کیے ہیں. کیا؟ جو پرائم منسٹر کے انٹوریج میں جو لوگ شامل تھے، ان میں سے ایک وفاقی وزیر جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے آ کر ایک ٹی وی ٹاک شو میں یہ کہا کہ جب پہلے وزٹ پر گئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی دیر آر نو فری لنچز. جو کنڈیشنز تھی وہ ہم مان نہیں سکتے. بالکل. اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں قطعی طور پہ یہ نہیں چاہوں گا کہ اس معاملے پر میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ اکانومی پہ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. میں حکومت سے اس چیز کا مطالبہ بھی کروں گا. ہمارے پاس تو ڈیٹیلز ہیں، اب یہ بھی کوگنیزنٹ ہیں. یہ ضرور بتا دیں کہ 1963 میں جب پہلا IMF کا وہ پیکج لینا پڑا تو کتنے ڈیٹس کی سروسنگ کے لیے لیا، پھر 68 میں کتنا لیا، 22 مرتبہ لیا، اور کیوں لیا، یہ تفصیل بھی ذرا شیئر کر لیں. تو ہمیں وضاحت چاہیے حکومت سے، یہ پارلیمنٹ میں آ کر بتائیں کہ انہوں نے کیا ارینجمنٹ کی ہے. اگر دیر آر نو سٹنگز اٹیچ تو بڑی اچھی بات ہے. کلیئر کر دیا نا کہ کوئی شرائط نہیں ہے، وہ تو کلیئر کر چکے ہیں. وہ تو دورے خطاب میں بھی بات کی، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا، سب نے یہ بات کر دی ہے. نہیں دیکھیں، نہیں اس میں بڑی پرائم منسٹر کے اپنے سٹیٹمنٹ کے اندر، اور پھر جو اس سے پہلے فیڈرل منسٹرز کی سٹیٹمنٹ ہے، اور جو شاہ محمود صاحب نے کہا، تو وہیں سے تو ابہام پیدا ہوتا ہے. اگر ایک یہی ارینجمنٹ لینے کے لیے یہ پہلے جاتے ہیں اور واپس آ کے ان کے انفارمیشن منسٹر جو گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہیں، وہ آ کر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز ایسی تھیں جو ہم نہیں مان سکتے، تو پھر 15 دن کے بعد وہی ارینجمنٹ دوبارہ آپ کو ملتا ہے، تو پھر آبویسلی آپ نے کچھ کنڈیشنز مانی ہیں. ان کو پارلیمنٹ میں آ کے تفصیل بتانی چاہیے کہ یہ ابہام کیوں پیدا ہوا، اور اگر وہ وزراء جنہوں نے اتنی غیر ذمہ دارانہ بیان دیے تھے اس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا تو پھر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں ذرا بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس پر بات کریں گے کہ ملکی سیاست میں ایک دم سے پھر سے NRO کی باتیں کیوں ہونے لگی، اور اپوزیشن یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ہمیں جواب دیا جائے کہ NRO آپ سے مانگ کون رہا ہے. ایک چھوٹے سے وقت کے لیے بریک کے بعد خوش آمدید. بھٹی صاحب، یہ بار بار NRO کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور اپوزیشن جو ہے یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ آخر بتا دیا جائے، نام بتا دیا جائے، پارٹی کا نام بتا دیا جائے، لوگوں کے نام بتا دیے جائیں. بھائی آپ سے NRO مانگ کون رہا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ حکومت NRO دے کیسے سکتی ہے؟ کیسز تو سارے آپ دیکھیں نا، منی لانڈری کا کیس ویسے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، شریف خاندان کے جو کیسز ہیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہے ہیں. حکومت تو NRO دے نہیں سکتی. تو یہ ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو بڑی اچھی بات ہے کہ کسی کو NRO نہیں ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم صاحب سے کچھ غیر ملکی دوستوں نے اور کچھ اپنے رہنماؤں نے یہ کوشش کی کہ یہ افہام و تمیم صلح کی. لیکن یہ وزیر اعظم صاحب کا، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، PTI کے چیئرمین نہیں ہے. اب ان کو بتانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بلا شبہ کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں، نائب عدالتوں میں ہیں، تو وہ کس پوزیشن میں ہے؟ اگر وہ NRO دینا جو قانون سازی کریں گے اسمبلی میں کہ کیا کریں گے، یہ بھی ان کو آگاہ کرنا چاہیے. اور وہ چوتھی بات یہ ہے کہ ہسٹری ہے، یہ آپ کی ہسٹری ہے جس میں بار بار، ایک تو PTI کا سٹینس ہے، دوسری ہسٹری ہے آپ کی. کیسے کہ مشرف بی بی کا تو آفیشل ایک آپ نارمل جو اس کو فارمل قسم کا جو NRO تھا وہ آپ کے سامنے ہے جو کیا تھا. مشرف نواز صاحب کا بھی، مشرف اور نواز شریف صاحب کا بھی ایک انفارمل NRO تھا جس کے بعد وہ سعودی عرب چلے گئے، جس میں سعودی گورنمنٹ میں بھی تھی. جسٹس قیوم سیف الرحمان کا بھی ایک انفارمل تھا جس میں بی بی کو سزائیں وہ دینے کی ٹیلی فون باتیں کر رہے تھے، وہ بھی تھا. اس ہسٹری کی وجہ سے وزیر اعظم میرا خیال ہے بار بار جو 22 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے، NRO نہیں دیں گے، لیکن اب وہ وزیر اعظم ہیں. اب ان کو بتانا چاہیے قوم کو کہ کیوں NRO ملا اور کس شیپ میں لوگ چاہتے ہیں NRO. اور دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ نعرہ تھا عدالتوں کو اپنا کام کرنے دیں، نیب کو اپنا کام کرنے دیں، اور وہ یہ جو بیان دیتے ہیں جیسے فواد چودھری صاحب، جیسے چوہان صاحب، جیسے وزیر اعظم صاحب، تو اس سے یہ تاثر جائے گا
کہ جیسے ان کو پہلے سے پتہ ہے یا جیسے سارا یہ انڈائریکٹ مدد کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, یہ تو سارے مل ملا کے کہ اگر کل کو سزا ہو جاتی ہے فار ایگزامپل یہ ضمانت کینسل ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں, سیاسی بنیادوں پر کروایا گیا, انتقام لیا گیا, وہ ہم ہی ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی یہ کل فواز صاحب پہلے انہوں نے بات کر دی تھی. بالکل صحیح. ہلالی صاحب ایک بات جب طے ہے کہ آپ نے NRO نہیں دینا, آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کو قانون میں ظاہر ترمیم وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. آپ جب ایک فیصلہ آپ نے کر لیا تو بار بار ایک تو آپ کو اعلانات کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, اور اگر آپ اعلانات کریں تو اس سے کیا واقعی یہ تاثر ملتا ہے کہ واقعی کچھ شخصیات ہیں جو آپ کو یہ میسج دے رہی ہیں NRO کے مفاہمت کے, چاہے وہ کچھ غیر ملکی شخصیات ہوں یا یہاں کے کچھ لیڈرز ہوں, ایک تاثر تو ملتا ہے کہ شاید واقعی کچھ پیغامات مل رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو مفاہمت کے؟ دیکھیے بالکل باہر سے اور اندرونی بھی کچھ لوگوں کا یہ سوچ ہے اور وہ اہم عہدوں پہ ہے. دیکھیے بھٹی صاحب نے جو بڑے اچھے اگزامپلز دیے ہیں, ان میں جو اگزامپلز انہوں نے دیے ہیں اور اس ایٹ دس ٹائم جو فرق کیا ہے, مانے ان لوگوں کو جنہوں نے انہوں نے نام لیا اور عمران خان میں فرق کیا ہے. فرق صرف ایک ہے, ایک بندہ نہیں ہے جس کو بھٹی صاحب نے جن کا نام لیا ہے یا انڈیکیٹ کیا ہے جو خود کرپٹ اور کرپٹ کیسز ان کے خلاف نہیں لگے, ایک بھی نہیں. یہ واحد موقع ہے جو ایک آدمی کرپٹ نہیں ہے, اس کے خلاف کرپٹ کیسز نہیں بنے ہیں اور نہ بن سکتے, تو وہ آدمی مورلی بڑا سٹرونگ پوزیشن میں ہے اور بڑا صحیح سٹانس لیا ہے. کیوں کہ بھئی ایک نہ ایک دن سزا ملے گا کہ نہیں چوروں کو. تو میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان نے اپنے آپ کے لیے ایک زبردست سٹانس لیا ہے. لیکن بڑی اچھی بات, لوگ ہم سے بھی یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا وزیراعظم کرپشن کے نام پر احتساب کیسے کر سکتا ہے جس کی اپنی کابینہ میں فہمیدہ مرزا اور زبیدہ جلال جیسے لوگ شامل ہو. تو اپنے آس پاس بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھ لینا چاہیے جن میں نیب کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں. کیوں لیا ان کو نہیں, یہی بات کیوں لیا, اور یہ دوسرے جو افسر ہیں کیوں لیا, کیا اس کی انکلینیشن ہے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز ہو؟ نو. بالکل. مگر سب سے بڑی بات ہے کہ خود اس پہ کوئی دھبا نہیں ہے چوری کا. علی محمد خان صاحب, ویسے ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات صاحب کو اتنے میچور گفتگو نہیں کرنی چاہیے. آپ پہلے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, 100% نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل جائیں گے, مزید 50 لوگ اور بھی جیل جائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا میں نیب میرے انڈر ہوتا تو پھر 50 لوگ اب تک جیل جا چکے ہوتے. تو کیسز تو کورٹ میں چل رہے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہے ہیں, سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں. کل کو ابھی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے بھٹی صاحب سے, میں کہہ رہی تھی کہ اگر واقعی ان میں سزائیں ہو جاتی ہیں دوبارہ نواز شریف صاحب کو, تو آپ لوگوں پر بات آئے گی کہ واقعی سیاسی کوئی انتقام تھا, سیاسی بنیادوں پر آپ لوگوں نے کچھ کیا تھا. آپ لوگوں کو کیسے, آپ کے وزیر اطلاعات کو کیسے الہام ہو جاتا ہے, کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی وہ 100% جیل جانے والے؟ تو آپ کو نہیں لگتا گریز کرنا چاہیے؟ اب آپ حکومت میں اپوزیشن میں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کی 22 سالہ جدوجہد کی بنیاد ہی یہی ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں انصاف کا, اکاؤنٹیبلٹی کا نظام لانا ہے. نیب ہمارے نیچے نہیں, لیکن انویسٹیگیشن کے کچھ ادارے FIA, IB وغیرہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہوتی ہیں اور روز ان کے پاس کروڑوں تو پھر کابینہ میں لوگوں کو شامل کرتے ہوئے بھی کچھ تحقیقات پرائم منسٹر صاحب کو کر لینی چاہیے تھی. ملک صاحب, یہ 31 اکتوبر کو جو دیکھیں, میں آپ کو ایک چیز آخری بات, ہاں جی, ایک تو جو ہر شام ٹاک شو کی دکان چلتی ہے اس کو مسالہ ضرور چاہیے ہوتا ہے, لیکن اتنا میں بتا دوں جتنا میں اس آدمی کو, ہم تو وہ بات کر رہے ہیں جو فیکٹس پہ مسالہ تو دیکھیں آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. یہ وہی میڈیا تھا نا جو اپنی DSNGs کو ایکٹیو کرتا تھا 2014 کے دھرنے میں, تب بھی ہمیں مسالہ چاہیے ہوتا تھا, تب بھی ہم لائیو کٹ کرتے تھے خان صاحب کی تقریروں کو, تب بھی مسالہ آپ ہمیں دیتے تھے. ملک صاحب 31 اکتوبر کو کیوں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں آپ؟ تبدیلی مسالہ. ہاں, تبدیلی مسالہ. مجھے اجازت دیں گے علی محمد. دیکھیں, پہلے تو میں یہ تاثر بالکل رد کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب پر بھی اگر یہی بنیاد ہے کہ نیب میں کچھ کرپشن کے چارجز ہوں, تو عمران خان صاحب پہ بھی کرپشن کے چارجز ہیں. ہیلی کاپٹر کیس میں ان کی مس سٹیٹمنٹ ہے اور وہ مس سٹیٹمنٹ بالکل ان کے گلے کا توق ہے. جو شخص ایک انکوائری کے اندر یہ غلط بیانی کر سکتے ہیں, اور وہ تو بڑی ایویڈنٹ ہے.
تو پھر یہ کوئی ابو دا بورڈ تو نہیں ہے. عمران خان کی ذات بھی بے شمار کوشچنز ہیں اس کے اوپر. یہ جتنے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان پر بے شمار سوالات ہیں. یہ پرویز خٹک 11 انکوائریوں کے اندر شامل ہیں. یہ علیم خان ہیں اور ہیں, باقی پوری لسٹ ہے. 22-23 کے قریب بندے ہیں جو سارے نیب کی مدد سے ان کے ساتھ ہیں, اور وہ آج ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں. اور وہ ساری پوزیشن جو ہے وہ کس طرح, مطلب یہ آپ انڈورس کر لیں گے یہ بات جس بات کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے, کہ بالکل جو ہے اینٹی کرپشن کی کیمپین, اور وہ بھی اس طرح سے جس انداز میں چل رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, وی آل نو دیٹ. اچھا, اب یہ چیزیں بالکل سوسائٹی کو جب اس طرح سے یہ بنیاد بنے گی, جیسے ابھی آپ کے پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے سب اس بات کو مان جائیں, تو بھائی ہم کیسے مان جائیں جب ہمیں پتہ ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. جن لوگوں کو حکومت کے ساتھ ملا دیا گیا وہ ٹھیک ہو گئے. یہ نیب 1999 میں کیا یہ نہیں کیا جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پیٹریوٹ ٹیم بنائی گئی, اسی نیب کے قانون کے تحت بنی. اگر احتساب کی بنیاد حکومتیں بنانا اور گرانا ہوگی, 70 سال سے تو یہی ہے. پروڈا بھی یہی تھا, ایبڈو بھی یہی تھا. اور یہ جو این آر اوز ہیں, یہ این آر او 25 جولائی سے بڑا این آر او کیا ہوگا؟ یہ رزلٹ جو ملا ہے آپ کے سامنے, ہمیں تو بالکل کچھ بڑے سنجیدہ سوالات ہیں اس پر. چلیں خیر, بارکیف ہم مان لیتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا جاؤں, اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سے کوئی این آر او مانگ رہا ہے, تو میں بھٹی صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ بحیثیت وزیر اعظم ان کو وہ نام بتانا چاہیے کہ کون مانگ رہا ہے. صحیح. دوسری بات, اگر عمران خان یہ سٹیٹمنٹ بطور پرائم منسٹر یہ سٹیٹمنٹ دیں گے تو 2 بڑے سیریس کوسچنز اٹھیں گے. ایک ان کی ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ان کے پاس کوئی ایک فریولس ایپلیکیشن یا کوئی ان کے پاس فریولس ریکویسٹ آتی ہے, تو اس کو کیا وہ نیشنل میڈیا پہ آ کے اپنی پبلک ایڈریس پہ لے کر آئیں گے؟ کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو اس چیز کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا وہ این آر او دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا وہ سپرا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں؟ وہ کس طرح سے یہ بات کر سکتے ہیں اور بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کر سکتے ہیں؟ اور یہ شہباز صاحب کا کیس تو ایک گلیئرنگ ایگزامپل ہے. پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کا کیس ہے, اس میں شہباز صاحب پر کوئی فائنینشیل کرپشن کا الزام نہیں ہے. ان پر اگر الزام یہ ہے تو وہ یہ ہے زیادہ سے زیادہ کہ بورڈ کے معاملات میں چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس نے مداخلت کی. تو جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں وہ شاید کانسٹیٹیوشن اور دیکھیں, اگر واقعی کوئی کرپشن نہیں کی پھر تو واقعی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. ہمارے ادارے, ہماری عدالتیں سب آزاد ہیں. ہم یہ ڈرنے کی بات نہیں, ہم ڈرنے کی بات, دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب یہ تاثر خود ابھار رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں کروں گا, تو دن بڑے سیریس کوسچنز اٹھتے ہیں. ہم پھر بالکل یہ بات پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اگر یہ سارے حالات این آر او کی طرف آپ خود لے کر جا رہے ہیں, آپ بتا رہے ہیں کہ این آر او مجھ سے مانگا جا رہا ہے, تو کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اگر تو لا اپنی جگہ پر ان ایکشن تھا, ڈپارٹمنٹس اپنی جگہ پہ کام کر رہے تھے, تو پھر این آر او کی بازگشت آنی نہیں چاہیے, اور وہ بھی وزیر اعظم سے. مجھے ذرا بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ 1 اکتوبر کو اپوزیشن کا ایجنڈا کیا ہے, کیوں اے پی سی بلانے جا رہے ہیں, اور آصف علی زرداری جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہیں, ان پر منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات ہیں, کسی بھی وقت گرفتار کیے جا سکتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب ایک بار پھر سے اکٹھے ہونے والے؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقات بھی ہو جائے. اس پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقت. بریک کے بعد خوش آمدید. ہلالی صاحب, اس میں کوئی شک نہیں بڑے سنگین الزامات ہیں زرداری صاحب پر منی لانڈرنگ کے, اور یہ بھی خبریں کہ انہیں کسی وقت گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو 31 اکتوبر کو جو اے پی سی کی خبریں آ رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہی خطرات سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپوزیشن جماعتیں مل کے, جس میں سب سے زیادہ جو اس وقت سرگرم ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح زرداری صاحب اور نواز شریف مل لیں, آپس میں ملاقات کر لیں؟ میرے خیال میں ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کیا ان کو موقع ملے گا ملنے کے لیے, بیکاز اس طریقے سے یہ کیسز پروسیڈ کر رہے ہیں, تو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ نتیجہ بڑا جلدی آنا چاہیے. صحیح. دیکھیے, ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو کتنے سال سے ہم سب جانتے ہیں, بس اس پہ کچھ نہیں ہوا, اور اگر ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا تو دین وی مائٹ ایز ویل گیو اپ, پھر چھوڑ ہی دیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں, یا انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے سمجھ آیا کہ سندھ بینک اور سمٹ بینک کا مرجر کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ سندھ بینک اور سمٹ بینک
اور نیشنل بینک آف پاکستان کو اومنی والوں نے 73 بلین روپیز دینا تھا. تو اگر سمٹ بینک کو سندھ بینک ٹیک اوور کر دیں تو گورنمنٹ آف سندھ ان کے قرضوں کے لیے ریسپانسبل ہو جائے گا. تو چیف جسٹس نے یہ کہا آج, آئی ناؤ سی وائی دے وانٹڈ مرجر. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے, یہ سب کھلا ہے سب کے سامنے. اور شازیہ میں آخر میں یہ کہہ دوں گا صرف کہ مارکس اوریلیس جو تھا ایک بہت بڑا رومن ایمپرر تھا, اور اس نے کہا جب ایک دغا باز کی ٹولی ایک واحد آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے اس کو بدنام کرتے ہوئے, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ اکیلے آدمی کو تم لوگ سپورٹ کرو, اس کی تم حمایت کرو, وہ ٹولی جو ہے ان کی حمایت نہ کرو. یہی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. صحیح, آگے بڑھتے ہیں. بھٹی صاحب, جو کل پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس طرح بیوی کے سامنے اس کے میاں کو تشدد کیا گیا, جو جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے, اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے جو ان کی, تو اس طرح کی کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس طرح کے پہلے بھی بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں. اور جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کو آپ دیکھیں, وہاں بھی لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں, وہ بھی باتیں مطلب کہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آپ لوگوں نے کوئی اسائنمنٹ کرنی ہے, آپ کے گروپس بنتے ہیں, آپ نے ملنا بھی ہے, آپ نے باتیں بھی کرنی ہے, لیکن وہاں اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ایسی تنظیمیں نہیں پائی جاتی. کیا وجہ ہے کہ ایسی تنظیموں کے خلاف کبھی کوئی ایکشن ہی نہیں لیا گیا؟ آئے دن ہمیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے لوگوں کو مارتی ہے, تشدد کرتی ہے, کسی لڑکی کو لڑکے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیں, باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیں, یہ دھاوا بول دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے لالی صاحب نے ایک وہ سنایا, میں بھی سنانا, وہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پچھلی امتیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ کمزوروں کو جرم ہونے پر کمزوروں کو سزائیں ملتی تھیں اور طاقتوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور اب تک جعلی اکاؤنٹس 42 نکلے ہیں جس میں 47 ارب روٹیٹ ہوئے ہیں, اور بے نامی اکاؤنٹس 107 ہیں جس میں 54 ارب روٹیٹ ہوئے ہیں. کمال ہو گیا. میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم قوم ہے. پاناما لیکس کے خلاف نون لیگ نے جانا تھا, حد کے عزت کا نہیں گئے. وہ جو پینٹ ہاؤس بیری قزاق کا نواز شریف صاحب کو, اس کے خلاف جانا تھا, نہیں گئے. وال اسٹریٹ جرنل نے لکھ دیا, اس کے خلاف جانا تھا, نہیں گئے. کمال ہے, کمال لکڑ ہضم پتھر ہضم. بہرحال آپ کا سوال ہے, میں دوست ہیں ہمارے بڑے محترم ہیں سراج الحق صاحب, لیاقت بلوچ صاحب, یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. کبھی یہ تیسری بڑی پارٹی ہوتی تھی, تیسری بڑی پارٹی ہوتی تھی, تیسری بڑی پارٹی, اور آج سکڑ کے 1-2 MNA اور 1-8 سینیٹر رہ گیا ہے. یہ خدا کا خوف کریں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ. آپ ان کے بیوی کے سامنے خامد کو مار رہے ہیں, اور اس طرح تو میں کہتا ہوں سراج الحق صاحب سینٹ میں خواتین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, وہ بھی نامحرم ہیں, ان کو بھی اٹھائیں اور وہی ٹریٹمنٹ کریں. جماعت اسلامی کی خواتین بیٹھی پچھلے مشرف دور میں, وہ بیٹھی رہی اسمبلی میں, ان کو ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ کریں کہ آپ وہاں کیوں جا کے بیٹھ گئی ہیں. تو یہ نہ کریں, یہ اس ملک کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. اس کو اب تھوڑا سا دنیا بدل رہی ہے, آپ بہتر کریں تھوڑا سا اس کو, اور تھوڑا سا اپنے لچک پیدا کریں. اسلام یہ نہیں تھا کہ جو آپ اسلام نافذ کرنا ہے, اور کسی کو مسلمان مت کریں آپ زور جبر پر. دین میں جبر نہیں ہوتا, کسی یہ نہ کریں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. اور اتنی بڑی پاکستان کی پنجاب یونیورسٹی جس کی ایک ٹریڈیشن ہے, جس میں سارا کچھ ہے. تو میں لیاقت بلوچ صاحب, سراج الحق صاحب, اور وہ جو عقل سے سوچتے ہیں, جو عقل مند لوگ ہیں, جو شریف لوگ ہیں, پرانی روایات والے لوگ ہیں, ان سے میری درخواست ہے کہ یہ پلیز کریں. عمران خان صاحب گئے, ان کے ساتھ ہوا, اس طرح کے اور بڑے واقعات ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. کلچرل شو ہوا, اس پہ دھاوا بول دیا, باقی کچھ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. تو یہ آپ اس طرح نہ کریں. آپ یہ اپنا بیس ختم کر رہے ہیں. آپ مولانا مودودی صاحب کی اپنی کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا تھی جماعت اسلامی. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب, اب تو واقعی آپ لوگوں کی حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے. پنجاب میں بھی آپ لوگوں کی حکومت ہے, چپ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں پشاور میں اسٹوڈنٹس کہیں پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. یہاں جو جمعیت کے طلبہ لوگوں کو مار رہے ہیں, لڑکا لڑکی کے بیٹھے دیکھ لیں. آپ کی حکومت نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا. گورنر صاحب نے رپورٹ تو منگوا لی, کیا کر سکتے ہیں وہ؟ گورنر صاحب نے رپورٹ منگائی ہے, اس پہ ایکشن لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے جو ہمارے محترم سراج الحق صاحب ہیں, وہ اس پہ ضرور سوچیں گے, کیونکہ دیکھیں 2 انتہاؤں کے بیچ میں سفر نہیں کرنا چاہیے. نہ تو آپ کسی کو یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے لوگوں پہ چڑھائی کر دیں,
کسی پہ بھی آپ چڑھائی کرتے ہیں. نہ آپ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں وہ علم کی بجائے کسی کوئی اور مخلوط کلچر کے آگے جا کے کوئی اور اس کا بنے. ہم نے بیسیکلی اپنے اسلامی کلچر کو ساتھ لے کے چلنا ہے, لیکن قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی کمپلشن نہیں ہے. آپ ایک اچھی بات اگر کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے اور اچھے اخلاق سے وہ بات کرنی ہے. غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں, وہ بھی طریقے سے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جا کے آپ مارنا شروع کر دیں. تو اس پہ حکومت پنجاب ایکشن لے گی بھی اور اس کا نوٹس بھی لیا جا چکا ہے. میں صرف ایک آخری بات جو شروع میں آپ نے میری کاٹی, میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان, اس کو ووٹ ملا ہے کرپشن کے خلاف سٹینڈ لینے کا. عمران خان نے کوئی جو ہے سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں اپوزیشن کو سب کو جیل میں ڈالوں گا. جو کرپٹ آدمی ہے, اور وہ صرف اپوزیشن یا پولیٹیشینز تو نہیں ہے, وہ بزنس کمیونٹی میں ہو سکتا ہے, وہ کوئی ریٹائرڈ جج بیوروکریٹ ہو سکتا ہے, کوئی ریٹائرڈ جنرل ہو سکتا ہے, تو ہی از ٹاکنگ اباؤٹ کرپٹ پیپل. سو وائی از اپوزیشن کرائنگ ہورس؟ کس نے ان کو کہا ہے کہ سب کو تمہیں جو ہے ہم ان بلاک جیل میں ڈال دیں گے؟ یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو آنےسٹ لوگ ہیں ان کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کا ملک کا وزیر اعظم کرپٹ لوگوں کے خلاف سٹینڈ لے رہا ہے. تو میں ہی سمجھتا ہوں, میں دوبارہ اس بات کی یاد آپ کو کر دوں, کیبنٹ میں ہم لوگ جو بیٹھے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی بلیک مینرز بیٹھے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ پولیٹیکلی ہم اس کو الاؤ کریں گے؟ کسی کو بھی کوئی الاؤ کرے گا کہ جا کے کسی کو اپوزیشن کے بندے کو؟ ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کس لیے بیٹھی ہے؟ یہاں پہ اگر کوئی بھی, میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ پرانے وقتوں کی جماعتیں نہیں, حکومت کی جماعت, یہاں پہ بندے ایسے بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ ایسا ہوگا کسی کے خلاف پولیٹیکلی کسی کو وکٹمائز کیا جائے گا, ہم بولیں گے اس پہ. اور عمران خان کیوں ایسے کریں گے؟ لیکن تاثر بھی تو نہ دینا. آپ لوگوں کی جماعت کے لوگ تاثر بھی تو یہ دے رہے ہیں نا. کل کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو وہ کہیں گے دیکھا ہم لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے یہ کروا رہے تھے, کیونکہ یہ تو پہلے سزا ہونے سے پہلے کہہ چکے تھے. تو تاثر بھی نہیں جانا چاہیے. دیکھیں, we don't need to explain ourselves to any corrupt person. ایک کرپٹ آدمی کے سامنے دیکھیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول ہے, بس اسی پہ میں ختم کر دیتا ہوں, کہ جو تمہارے ہیں ان کو سامنے ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کوئی they don't need it. جو تمہارے نہیں ہے وہ ان کو جتنے بھی ایکسپلینیشن they will not believe it. کسی کرپٹ آدمی کو ہم نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی. جو آنےسٹ لوگ ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, آنےسٹ آدمی کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ملک صاحب, your last comment. دیکھیں, جو کرپشن کے کو حمالیے ہیں اس کے اوپر تو بنیاد بنی ہے حکومت کی, اور اگر ٹھیک ہے اعتراض نہیں ہوگا, پکڑے پہلے 25-26 نام ہیں, سب کی نیب میں انکوائریاں ہیں اور انہی کی بنیاد پر حکومت کھڑی ہے. ایک کو ذرا ہٹا کر دیکھیں, پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے. بڑے افسوس کی بات ہے یار, آپ صرف اور صرف ایک پارٹی کو اور اس کو ٹارگٹ کرتے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کسی کے اکاؤنٹس کی انکوائری چل رہی ہے, دیکھیں, انکوائری پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ مینیفیسٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن بڑی سیدھی نیکڈ ہے. اس میں اب آپ کیسے, مطلب اس کو ہاؤ کین یو سے کہ یہ ٹھیک ہے؟ بالکل, ایک منٹ رہ گیا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر فرید پراچا صاحب جماعت اسلامی کے موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ سراج الحق صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کمنٹ کیا اس پر بات کرنے کے لیے, وہ بھی نہیں اب فون اٹھا رہے. لیاقت بلوچ صاحب نے بھی کیا, لیکن تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا. یہ جو کل پنجاب یونیورسٹی میں واقعہ پیش آیا ہے, کوئی اپنی یہ جو لوگ ہیں ان کو سمجھائیں, کوئی اخلاقیات کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے. اس طرح ایک بیوی کے سامنے اس کے شوہر کو مارنا اور وجہ بھی کوئی نہیں, وہ بات کر رہے ہیں, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے, اور معاشرہ اس چیز کی اجازت تو نہیں دیتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو یہ ساری بات اسی طرح ہو تو آپ کا یہ سارا تبصرہ ٹھیک ہے, لیکن اس ساری بات میں ایک تو اسلامی جمعیت طلبہ کہیں نہیں ہے, نور یہ یونیورسٹی گارڈ نے ان کو رک کیا. دیکھیں اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو آس پاس تھے وہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. آپ نے تو پوری ایک بات کر لی نا, اب مجھے موقع دیں گے, آپ نے مجھے وقت دیا ہے تو مجھے موقع دیں. جی پلیز. میری خود ان سے جو اویس صاحب ہیں, جو آپ کے میڈیا کے آدمی ہیں, انہوں نے مجھے خود فون کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی میرے اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے بچایا ہے, اور میں اسلامی جمعیت طلبہ ساری میں ہے ہی یہی نا, سٹوری بدل نہیں رہے, ہے یہی سٹوری. لیکن یہ تو صلح کے بعد وہ ساری چیز سامنے آئی ہے نا, لیکن جو جب یہ واقعہ ہوا, جو رپورٹ ہوا, لڑکی نے بھی بتایا, اس لڑکے نے بھی بتایا کہ جمعیت کے لوگ ہیں. میری بات سنیں, ایک تو میڈیا جو ہے نا جی, وہ انکوائری کمیشن بھی بن جاتا ہے 1 منٹ میں, وہ عدالت بھی بن جاتا ہے, وہ جج بھی بن جاتا ہے, وہ سارا. بھئی ایک واقعہ ہوا, لڑکوں نے پہلے تو یہ ہے کہ گارڈ نے روکا, پھر اس کے بعد گارڈ کی ان کی تلخ کلامی ہوئی, پھر اس کے بعد طلبہ تھے,
اگر وہ تصویر بھی دیکھ لیں تو اس میں جمعیت کے ڈیزائن کا صرف ایک آدمی ہے، باقی عام طالب علم ہے، اور انہوں نے وہی آدمی جو ہے وہ ان کو لے کے باہر نکل رہا ہے اور اس سے وہ تصویر خود بتا رہی ہے۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ، آپ کو ٹرائی کر رہے تھے، فون ملا رہے تھے، اب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ظفر ہلالی صاحب، ملک احمد خان صاحب، ارشاد بھٹی صاحب، علی محمد خان صاحب، میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے پروگرام میں، آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔